सामने हाथ आ रहे हल्लू देख चलो साइड मारना हो गया जान लो रुको मारो देखिए हल्लो एक गाड़ी में है गाड़ी सामने जाने गाड़ी अंदर में मोहम्मद एजाजुद्दीन साहब दुआ फरमाइए तरक्की के लिए बरकत के लिए हज़रत ख्वाजा बदरबाद के सुरात रहमतुल्लाह अलैहि के औलाद अमजद के शहजादे गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ले लो मैं फोटो लियो आमीन घूमने का है यहां ऐसा एजाज में ऐसा थोड़ा जरा चल आवाज नहीं भाई पूरे पीछे हटो पीछे हटो याद है
दोनों मौलाना पहले ले लो। कोई नहीं आएगा अंदर, कोई भी बच्चा ख्वाजा नवाज के सुधरा आशिक शाहबाद बुलंद परवाज काबा नगर हजरत सैयदना मोहम्मद हुसैन ख्वाजा नवाज के हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी साहब अल-मारूफ बिही काशिफ पाशा साहब नवाजी 2 बरस पहले हजरत से हम वक्त लेने की कोशिश किए। जश्न आमद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस वो इस्लाह मुआशरा के उन्वान से हजरत ही के इरशाद पर ये प्रोग्राम की तरीक़त हजरत मौलाना अलहाज सैयद शाह अमीरुद्दीन कादरी साहब सरपरस्त आला कुल सुलेमा मशाइख फरमा है, जिसकी निगरानी हजरत कादी सैयद शाह गौस मुहीउद्दीन साहब कुल कादरी सदर कुल सुलेमा मशाइख और सदर कादी तमाम उलमाए किराम मशाइख निज़ाम हैदराबाद से तशरीफ लाए, मुत्तहिदा जिला महबूबनगर से तशरीफ लाए, रायचूर कर्नाटक के मुख्तलिफ शरीफ जहाँ जहाँ से भी आए, यहाँ के सभी सैकड़ों हजरात से, चूँकि ये जलसों का वक्त नहीं है, इसके बावजूद भी आप हजरात की वालिहाना अक़ीदत मोहब्बत इन बुजुर्गों के दीदार के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं सब हजरात के हक़ में दुआ गो कि मौला आप सभी हजरात की इस मोहब्बत को कायम और दायम रखें। मसाहे से अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़े खैर कसीर का जो भी खिताब इरशाद फरमाएंगे अपने दामनों में आप तोशे आखिरत की तरह वो तमाम होते उलमाए हक़ रासिखुल अक़ीदा उलमाए किराम का दीदार करना भी इबादत है और अपने माँ बाप को देखना भी इबादत है। तो ये उलमाए किराम वो हैं जो रासिखुल अक़ीदा उलमाए किराम हैं। लाखों सैयद शाह अमीरुल कादरी साहब की गुलगोशी और शालगोशी का खुशगवार फरीदा अंजाम है। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी साहब हफ़िज़हुल्लाह गुलगोशी दो भी जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब सदर खान मोहम्मद तकी हुसैन तकी साहब सदर खान कुर्सी पर बैठे कादरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी आली जनाब मोहम्मद तकी हुसैन तकी नक्शबंदी सदर मजलिस इंतज़ामी ईदगाह कमेटी हज़रत की शालगोशी फरमा रहे हैं। सरपरस्त आला अली जनाब सैयद अमीरुद्दीन कादरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ सज्जादा नशीन हज़रत सैयद वजीहुद्दीन कादरी साहब रहमतुल्लाह अल-मारूफ बिही हाफिज़ साहब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अमीरुद्दीन अमीरुल कादरी साहब की गुलगोशी फरमा रहे हैं। अली जनाब सैयद सुल्तान साहब सैयद अब्दुल सुल्तान साहब हज़रत की गुलगोशी का खुशगवार फरीदा अंजाम रहे हैं। हज़रत अल्लामा काशिफ खान का बरकरार अली जनाब अब्दुल समद खान साहब नायब सदर मजलिस इंतज़ामी जामे मस्जिद से दरख्वास्त करता हूँ तो हज़रत मेहमान ख़ुसूसी की गुलगोशी है हज़रत अल्लामा मौलाना काशिफ पाशा साहब धन्यवादी की गुलगोशी फरमाएं।
آئیے میں صدر قاضی صاحب حضرت قاضی سے شاہ الدین قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اب آئیے اسی طریقے سے میں شہید شاہ ولایت الحاج محمد عبدالضمیر صاحب قادری طاہری سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سید شامل القادری صاحب کی خودکشی کروائیں۔ سجاد نشی حضرت میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امین القادری صاحب اللہ کی خودکشی کروائیں۔ جو حضرات دائر کریں برائے مہربانی وزیر اعظم میں تشریف لائیں تاکہ ان ہستیوں کے خطاب سننے کے لیے آپ لوگوں کو سہولت ہو سکے۔ اب آئیے بنا تاخیر کے میں حضرت علامہ مولانا جو انہی کی خواہشاں ہیں، انہی کی محنت ہے جو آج مولانا نے آپ تشریف لائے ہیں، اور بہت مختصر یہ تھا پروگرام، مولانا نے کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے بیٹی شروع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قابل عطا فرما، اپنی دنیا کی دولت سے نوازے۔ محبوب نگر کے سرزمین پر ایسے ہستیاں کی تشریف آوری، یہ ان کے آبا اور اجداد کا کرم ہے کہ جہاں تبلیغ کی ضرورت ہے وہاں اپنے خانوادوں کو روانہ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ محبوب نگر کو بھی ان کی فہرست میں ہم موجود ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ دکن کی سرزمین کے اندر محبوب نگر کے عوام ان کی فہرست میں ہیں۔ جب کبھی بھی ہم ضرورت پڑی تو ہمارے آبا اجداد کے علماء کرام مشائخ الکرام بنا کسی تاخیر کے ہماری دعوت کو قبول کر کے تشریف لے کے آتے ہیں۔ یہ ہم سے بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ان ہستیوں کو سننے کا موقع عنایت کر رہا ہے، جس میں دین کی تبلیغ کی اصلاح کے عنوان سے جو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ اس پہ عمل پیدا ہونے کی آپ کو اور ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں صلو علیہ وسلم تسلیما۔ در کو سرکار کے جارے عاشقاں دھوم مچارے، در کو سرکار کے جارے عاشقاں دھوم مچارے، در کو سرکار کے جارے عاشقاں دھوم مچارے، در کو رستے پر عشق کے نکلے اپنے
خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے، ضروری اعلان سماعت فرمائیے گا۔ سالانہ 5 میں عظیم الشان خان دفتر 30 اگست جمعہ بعد نماز مغرب بذمت عرس شریف قطب الاقطاب ماہی کفر و بدعت امام ربانی حضرت شیخ النصر ہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پیلس منشنال بائیش روڈ نگر میں 30 اگست بروز جمعہ بعد نماز مغرب فرسان کی طرح ہوئی۔ وہاں بھی رہے جس کی صدارت فخر جامع نظامیہ شیخ شاہد کعبۃ حضرت علامہ مولانا قاسی شاہ عبد اللہ صاحب اللہ قابل الحدی مجددی افتخاری شیخ العقائد جامع نظامیہ زیر سرپرستی دیب المحدثین جلال اللہ علامہ مولانا مفتی حافظ شاہ سعید احمد صاحب نقشبندی شیخ الحدی جامع نظامیہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا سے شاہ حضرت نقشبندی قادری صاحب سجادہ نشین نقشبند دکن حضرت شاہ سعد اللہ صاحب اللہ نقشبندی رحمہ اللہ مصباح القلوب حضرت تحسین شاہ ثانی صاحب نقشبندی مجددی قادری سجادہ نشین قطب دکن حضرت مسکین شاہ صاحب نقشبندی رحمہ اللہ حضرت مولانا سے شاہ قوس محی الدین صاحب نقشبندی قادری صاحب سجادہ نشین سید محمد نور شاہ بادشاہ بخاری صاحب قادری نقشبندی رحمہ اللہ فرمائیں گے۔ میزبان مقرر فخر محمد اللہ علامہ مولانا حافظ محمد اسماعیل چشتی قادری شریف نشرہ سماعت فرمائیں۔ کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد آپ سا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، اور میم کے پردے ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے، میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا دیکھا نہیں، مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے خدا دیکھا نہیں، اور میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو سامان مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز برادر ذی وقار حضرت علامہ سید کاشی پاشا صاحب بانی محفل حضرت علامہ محسن پاشا صاحب اللہ مقدس اللہ العلی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام مشائخ نظام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسرانہ چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کل فکا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اسبیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ اگر سب مل کر پڑھ لیں تو ہزاروں درود و سلام ایک ساتھ یہاں سے پیش ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طوفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طوفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طوفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
سبحانی قطب ربانی کے نام سے منسوب ہے، تو آپ لوگوں سے یوں بھی بڑی محبت کا اظہار دل نے کرنے کو چاہا، اور دوپہر کے وقت تو سنیوں کے یہاں جلسے نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ جلسے نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی عاشقان رسول کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہے، اور وہ اپنے نبی کے نام پہ ہر وقت آنے کے لیے تیار ہے۔ میں یہاں کے تمام علماء مشائخ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سادات کرام کو، سجادگان کو، کہ ان کی محنتوں سے یہ محفل منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی شان کے لائق بہتر جزا عطا فرمائے۔ 4 بج چکے ہیں اور انشاءاللہ عصر سے پہلے میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا، اور چونکہ جشن آمد رحمت للعالمین کا عنوان ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ یہ آمد رحمت للعالمین ہے، اس کا جشن ہے، تو حضور کی آمد کا ذکر، آمد ہی کو تو میلاد کہتے ہیں، ذکر آمد ہی ہمارے یہاں میلاد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، ہم نے کہا کون سی صورت میں تمہیں بتائیں کہ کس صورت میں آمد رسول کا ذکر نہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ جسے سورہ توبہ کہتے ہیں، اس میں اللہ نے محبوب کی آمد کا ذکر کیا۔ میں بھی اسی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کی توجہ کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کرتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق کہ تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لائے۔ جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب تنوین آ جائے تو تعظیم کا معنی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا ذکر جیسے چاہے کرے۔ ہم اپنے نبی کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن سب کچھ مان کر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے محمدن عبدہ و رسولہ، وہ محمد اللہ کے بندے، مگر عبد نہیں ہے، عبدہ ہے، عبد نہیں، ہم سب عبد ہیں، اور ان کے سوا سب عبد ہیں، تنہا وہ صرف عبدہ ہے، بندے ہیں، مگر عبدہ کیا؟ عبد اور عبدہ کا فرق اگر میں مولوی کی زبان میں بتاؤں تو کسی کو شک ہوگا، آئیے ڈاکٹر کی زبان میں سن لے عبد اور عبدہ کسے کہتے ہیں، تو وہ لاہور کا قلندر ڈاکٹر کہتا ہے عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سنا با منتظر او منتظر، عبد دیگر۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سنا با منتظر او منتظر۔ جو نہیں سمجھ سکے وہ سن لے، عبد الگ ہے، عبدہ الگ ہے، عبد وہ ہے جو انتظار کرتے ہیں، اور عبدہ وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس سب کا خالق ہے اور سب اس کے بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ذکر جیسے چاہے کرے، لیکن جب وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، آمنہ کے لال کا ذکر کرتا ہے، تو وہ بھی تنوین کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، یعنی محبوب کا ذکر خدا بھی کرتا ہے، تو احترام والے پیار کے ساتھ کرنے کا ہمیں طریقہ سکھاتا ہے۔ کیا تحقیق تمہارے پاس تشریف لایا عزت والا رسول، یہ رسول ہیں اور عزت والے ہیں،
اس لیے ان کو اپنی طرح سمجھو۔ اب آگے کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ رسول کی شان کیا ہے؟ عزت والے رسول ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گھرا گزرتا ہے۔ میں بہت دیر تک امتحان میں نہیں رکھوں گا، ذرا سست مت ہونا، لیکن یہ حضور کی میلاد بیان ہو رہی ہے، اور میلاد سنی جیسے سنتا ہے ہمیں ویسے ہی سنتا ہے۔ وہ سنی الگ ہے جو سن ہو کے سنتے ہیں، ان سن لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ سنی ہے جو سننے کا حق ادا کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ وہ رسول ہیں تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا اس کو آسان کر دیتے، ترجمہ کرنے کے بجائے آیت کی ترجمانی کر دیتے۔ یعنی جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو تکلیف تمہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے میرا محبوب بے قرار ہو جاتا ہے، میرا حبیب بے چین ہو جاتا ہے، میرا حبیب مضطرب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر میں سارے مومنین کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عاشقان رسول کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اے غلامان رسول کتنے خوش نصیب ہو، پوری امت مل کر ایک رسول سے جتنا پیار نہیں کر سکتی، توجہ کرنا، پوری امت مل کر ایک رسول سے جتنا پیار نہیں کر سکتی، ایک رسول نے اس سے زیادہ پوری امت سے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم شکایت کرتے ہیں کوئی ہمیں چاہتا نہیں، کوئی ہمیں پیار کرتا نہیں۔ میں نے کہا نادان، اللہ کا محبوب جب تجھ سے پیار کرے تو تجھے کس کے پیار کی ضرورت ہے؟ قرآن ناطق ہے، قرآن شاہد ہے، یہ رسول تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہاں شرابیوں کو الگ نہیں کیا، یہاں جواریوں کو الگ نہیں کیا، یہاں اللہ اکبر، کسی اللہ چور کو، کسی بدعمل کو، کسی بے نمازی کو، کسی فاسق و فاجر کو ابھی اللہ نے جدا نہیں کیا۔ اے امت محمدیہ، امت کا پہلا فرد اگر سیدنا صدیق اکبر کو لے رہے ہیں تو صدیق اکبر سے لے کر کے آخری فرد اگر امام مہدی کو لے رہے ہیں تو ابو بکر سے لے کے مہدی کے دور تک جتنے امتی ہیں، حبیب تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کانٹا تجھے چبھتا ہے، بے قرار میرا محبوب ہو جاتا ہے، تیری پیشانی پر شکن آتا ہے، بے قرار میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ یعنی تیری ماں سے زیادہ اگر کوئی تجھ سے پیار کرتا ہے تو تیرا محبوب، تیرا آقا محمد رسول اللہ ہے۔ تیرے باپ سے زیادہ کوئی تجھ سے پیار کرتا ہے تو تیرے رسول ہے۔ ایک بات اپنے آپ کو بتاؤں، آگے بڑھنے سے پہلے حضور ہم سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو بے چین کرتا ہے۔ تو قرآن صرف حضور کی حیاتی کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے؟ بولیے، اگر ہے تو بولیے۔ علماء تفسیر کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی آیت کو جب تک اللہ اور رسول خاص نہ کریں، کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ خاص کر سکے، ہے نا؟ اللہ نے کہہ دیا یہ اتنے وقت تک کے لیے تو بس وہ اتنی وقت تک کے لیے، اور اگر اللہ اور رسول اس معاملے میں خاموش ہے تو پھر کوئی بھی شخص اس کی تخصیص نہیں کر سکتا۔ مطلب کیا؟ یہ آیت مبارکہ کا حکم کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے کہ تو مصیبت میں پڑتا ہے، بے چین کون ہوتا ہے؟ کیا پتا چلا اشارت النص سے؟ کیا پتا چلا بھائی؟ بے چین ہونے کے لیے، کسی کی مصیبت میں بے چین ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ مردہ ہوگا تو بے چین نہیں ہوگا، مردہ کبھی بے چین نہیں ہو سکتا، زندہ ہی بے چین ہو سکتا ہے۔ تو آیت بتا رہی ہے تم مصیبت میں پڑتے ہو، حبیب بے چین ہوتا ہے، یعنی میرے محبوب کو مردہ مت ماننا،
یہاں آپ جلسے میں بیٹھے ہیں، جلسے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا، یا تو بہت سبحان اللہ بولے خوش ہو کر کے، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، لیکن گھر کی مصیبت نہیں پتا ہے، کوئی بے چین نہیں ہے، انشاءاللہ میلاد کے صدقے میں کبھی مصیبت آئے گی نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے، مصیبت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے سکون سے بیٹھے، بے چین نہیں ہے، اللہ ہو کر پتہ چلا، زندہ ہونا بھی ضروری اور مصیبت کا معلوم ہونا بھی ضروری، مصیبت کا علم ہونا بھی ضروری، پتہ چلا نبی جسم کے اعتبار سے مدینے میں رہتے ہیں، مصیبت افریقہ والے کو آئے تو بھی ان کو خبر ہے، ہند والے کو آئے تو بھی ان کو خبر ہے، سندھ والے کو آئے تو بھی ان کو خبر ہے، اللہ نے ان کو سننے اور دیکھنے کی طاقت کتنی عطا کر دی ہے کہ مصیبت کسی کو بھی آتی ہے نبی کو خبر ہو جاتی ہے، پتہ چلا زندہ بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ تیسری چیز، زندہ بھی ہے، معلوم بھی ہے، لیکن محبت نہیں ہے، اس لیے بھی بے چینی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی کہہ دے امریکہ میں بم دھماکہ ہوا، اتنے لوگ مر گئے، کوئی بے چینی ہوگی؟ وہ فلاں جگہ ہوا، وجہ ان کو جانتے نہیں، ان سے محبت ہی نہیں، جن کا ہوا آپ نہیں جانتے تو محبت، مثال اگر یہ پکارا ہونے لگے بھائی عبد الرحمن بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ ان کو جانتے ہی نہیں، ان کو محبت نہیں، آپ کی آنکھ میں آنسو آئیں گے، آپ بے چین ہوں گے، پتہ چلا زندہ ہونا بھی ضروری، معلوم ہونا بھی ضروری اور محبت ہونا بھی ضروری۔ تو قرآن کہتا ہے تم مصیبت میں پڑتے ہو، حبیب بے چین ہو جاتے ہیں، مطلب وہ زندہ بھی ہیں، ان کو تم معلوم بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ تم سے محبت بھی کرتے ہیں، یہ حضور ہے۔ اب قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ وہ نبی ہیں جو تمہارا بھلا چاہنے میں بڑے حریص ہیں، یعنی اللہ تمہیں جو دیتا ہے وہ اس پر رکتے نہیں ہیں، اور طلب کرتے، اور دے اور دے اور دے، یعنی تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پہ کمال مہربان، کمال مہربان، یعنی جہاں پر مہربانیاں کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میرے محبوب کی مہربانیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ میں نے آیت جو پڑھی تو اس کا مفہوم پیش کر دیا۔ اب دیکھو اپنے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے، اسی پہ گفتگو تمام ہوگی۔ اور احساس کرنا، احساس، ہم بہت اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول سمجھتے ہیں، لیکن ایک سچی بات بتا دوں، پوری امت مل کر آقا سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک جملے کا اضافہ کر لیں قرآن کی روشنی میں، حضور اپنی جان سے جتنی محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ حضور اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات آج کی محفل میں اب میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اللہ کے رسول سے عشق نہیں کر پا رہا ہے، محبت نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا وہ جانوروں سے بھی غیر گزرا ہو گیا؟ کیا وہ منافق ہو گیا؟ کیا وہ غدار ہو گیا؟ کیا وہ احساس سے عاری ہو گیا؟ ارے وہ نبی کی جان اتنی عظیم، اللہ جس کی جان کی قسم اٹھائے، اللہ نے کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن اللہ نے جس کی جان کی قسم اٹھائی، اللہ فرماتا ہے لعمرک، محبوب تیری جان کی قسم، اندازہ تو فرمائے وہ رسول اپنی جان سے زیادہ جس سے پیار کریں۔ ایک روایت یاد آ گئی اور بہت پیاری روایت یاد آ گئی، اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے کیسے محبت کی ہے۔ میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، میلاد منانے والوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ ایک مرتبہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس آتی ہے اور بابا جان سے کہتی ہے، بابا جان یہ بتائیں آپ اللہ کے قرب میں پہنچے، آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، حضور وہاں پہنچے جہاں کسی کا تصور نہیں جا
لیکن ایک بات میں تم کو بتا دوں کہ جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب کیا مانتے ہو مانگو, محبوب کیا مانتے ہو مانگو, کیا مانتے ہو مانگو, کیا مانتے ہو مانگو, کیا مانتے ہو مانگو. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ. سیدہ مچل گئی. پھر بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ تو آقا نے فرمایا بیٹی وہ جب جب کہتا کیا مانگتے ہو مانگو, میں ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. وہ 70,000 مرتبہ کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو, میں 70,000 بار ایک ہی فریاد کرتا رہا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے غلامان رسول, شاید اس کی اہمیت کا اندازہ ابھی آپ کو نہیں ہوا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں اللہ کو دیکھ کر, اللہ کو دیکھ کر جو مجھے یاد رکھ رہا ہے آپ کو یاد رکھ رہا ہے. توجہ ہے آپ کی, اللہ کو دیکھ, اللہ کو بے حجاب دیکھ کر کس کو یاد رکھا؟ جو حج کو گئے, جو عمرہ کو گئے انہیں پتا ہوگا, جو نہیں گئے اللہ انہیں دکھائے. صرف کعبے پہ نظر پڑتی ہے نا, کعبے پہ آدمی اولاد بھول جاتا ہے. یہاں سے پلان لے کے جاتا ہے, منصوبے لے کے جاتا ہے کہ کعبے پہ نظر پڑے گی تو یہ مانگوں گا, یہ مانگوں گا, یہ مانگوں گا, یہ مانگوں گا. لیکن وہ مٹی اور پتھر کی دیواروں کے اندر اتنی کشش ہے کہ وہاں صرف تجلیات برستی ہے. تو آدمی کعبے پہ نظر ڈال کے مرادیں بھی بھول جاتا ہے, کعبے پہ نظر ڈال کے مرادیں بھی بھول جاتا ہے, اولاد بھی بھول جاتا ہے, ماں باپ بھی بھول جاتا ہے. صرف روتا ہے بلکہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ ہے کعبہ دیکھنا. اور آگے بات کر دی جائے, حضرت موسیٰ نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے, حضرت موسیٰ نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی ایک جھلک دیکھی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی ایک جھلک ہوئی تو موسیٰ اپنا آپ بھول گئے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. جہاں موسیٰ پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر خود کو فراموش کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں, میرا نبی ہم سے کتنا پیار کرتا ہوگا کہ خدا کا جمال دیکھ رہا ہے اور ہم اپنی امت کو, وہ بھی گنہگار امت کو یاد رکھ رہا ہے اور کہتے ہیں میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. کتنی بار کہا؟ 70,000 بار کہا. ایک بات کہوں آگے بڑھنے سے پہلے, وہ تو اللہ کو دیکھ کر بھی مجھے اور آپ کو نہیں بھولے, امین القادری جیسے پاپی کو نہیں بھولے, کیونکہ میں امت میں ہوں, کتنا بھی گرا ہوں لیکن امت میں ہوں تو مجھے یقین ہے کہ مجھے نہیں, آپ بھی ہو, آپ کو بھی نہیں بھولے, کسی کو نہیں بھولے. توجہ ہے آپ کی, کیا ہمیں اللہ کو دیکھ کر, توجہ بہت آگے کی گفتگو قیمتی آ رہی ہے, محسن صاحب تھوڑی توجہ غور فرمائیں. اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے. ہم میں شرابی بھی ہے, ہم میں زانی بھی ہے, ہم میں سود خور بھی ہے, ہم میں چغل خور بھی ہے, ہم میں غیبت کرنے والے بھی ہیں, ہم میں مجرم بھی ہیں, ہم میں ناہنجار بھی ہیں. یعنی ہم سب سراپا عیب ہی عیب ہے. عیب کی گٹھلیاں چھوٹی پڑ جائے, ہمارے عیب اتنے ہیں. عیب کو خود اپنے آپ میں شرم آئی, ہمارے عیب اتنے ہیں. لیکن اے عیب دارو, خدا کا حسن دیکھ کر وہ ہمیں نہیں بھولے, اور ہم کتنے مکار اور غدار ہیں. وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم دولت کے نشے میں ان کو بھول گئے, ہم گناہوں کے نشے میں ان کو بھول گئے, ہم نسب کے فخر کے اندر ان کو بھول گئے, ہم قیمتی قبروں میں اور کاروں میں رہ کر ان کو بھول گئے. بتاؤ نبی کب یاد آتے ہیں,
وہ کیوں؟ میں نے کہا جب قرآن نے کہہ دیا کہ تمہارا مصیبت میں پڑنا میرے نبی کو بے چین کرتا ہے، تو میں کاشف پاشا کو تھوڑی نہ دیکھوں گا، میں سوچوں گا میں ان کو گالی دوں گا تو ان کا دل دکھے گا، تو تکلیف کس کو ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے مصیبت تجھے آئے گی تو بے چین کون ہوگا؟ میں اگر کسی کے راستے میں کانٹے بچھاؤں، کانٹا تو عبداللہ عبدالرحمان کو چبھے گا، تڑپے گا کون؟ تو اگر میرے دل میں عشق رسول ہے تو کیا میں کانٹا بچھاؤں گا؟ میرے دل میں عشق رسول ہے کیا میں کسی پہ کیس کروں گا؟ میرے دل میں عشق رسول ہے کیا میں سلسلے کے نام پہ، برادری کے نام پہ، تنظیم تحریک کے نام پہ، ادارے کے نام پہ یا کسی سے جھگڑا کروں گا؟ ارے میں ان کو اقداروں کو نہیں دیکھوں گا، میں تو شرافت عیب کو دیکھوں گا۔ یا مصیبت میں میں اس کو ڈالوں گا لیکن میرا محبوب غربت خطرہ میں تڑپے گا، تو میں ان کو کیوں دیکھوں؟ یہ میرے ساتھ جو چاہے کر لے، میں ان کو نہیں دیکھتا، صرف اس کی بے چینی کی خاطر میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس کا مطلب اگر سینے میں عشق ہے تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کی بے چینی۔ ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا تھا بیٹا اگر سکہ کچرے میں گر جائے تو کچرا نہیں دیکھا جاتا، سکے کے لیے کچرے میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا؟ تو میں کہتا ہوں جب سکے کے لیے کچرے سے صلح ہو سکتی ہے، توجہ ہے، جب سکے کے لیے کچرے سے صلح ہو سکتی ہے تو آقا کے لیے غلاموں سے صلح کیوں نہیں ہو سکتی؟ آقا کے لیے غلاموں سے صلح کیوں نہیں؟ اسی لیے جو صوفیہ تھے وہ سب کے سب عاشق تھے، ان کی زندگی میں آپ کو کبھی جھگڑا نظر نہیں آیا۔ دیکھ لیجیے جو صوفی کہلائے ان کی بات نہیں کرتا، جو صوفی بن گئے ان کی بات کرتا۔ صوفیہ کبھی آپ کو لڑتے نظر نہیں آئے، درسگاہ لڑی ہے، خانقاہ کبھی نہیں لڑی۔ دیکھ لیں آپ، توجہ فرمانا، غور کرنا، اس لیے کہ درسگاہوں میں کبھی عشق رہا ہے اور کبھی نہیں رہا ہے، کیونکہ درسگاہ کبھی غزالی کے ہاتھ میں رہی ہے اور درسگاہ کبھی ابن تیمیہ کے ہاتھ میں رہی ہے، اس لیے کبھی عشق رہا کبھی نہیں رہا۔ لیکن خانقاہ کبھی ابن تیمیہ کے ہاتھ میں نہیں گئی، خانقاہ جب بھی رہی امام حسین کے جانشینوں کے ہاتھ میں رہی۔ امام حسن کے جانشینوں کے ہاتھ میں رہی، اور جو ان کا جانشین نہ بن سکا وہ خام و خائی تو ہو سکتا ہے لیکن خانقاہی نہیں ہو سکتی۔ خانقاہی ہونے کے لیے جانشین امام حسن اور جانشین امام حسین ہونا ضروری ہے، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا۔ اور جو ان کا جانشین ہوگا وہ ذات کے لیے کبھی نہیں لڑے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا میں اس سے لڑوں گا بے چین کون ہوگا؟ جو حضور کو بے چین کرتے وہ وفادار کیسے؟ بتائیں نا، ارے بدر کے تیر، احد کے تیر، خیبر میں چلنے والے تیر حضور کو اتنا دکھ نہیں پہنچاتے جتنے ہمارے آپسی اختلافات حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے۔ حدیث پاک ہے من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی ہے۔ توجہ فرمائیں، غور فرمائیں، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جو اللہ رسول کو اذیت پہنچائے وہ کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ کہاں ہو؟ عشق کا دعویٰ ہے، کہاں ہو؟ آؤ، حضور نے کتنا پیار کیا ہے، اب بات کو سمیٹتے ہوئے انسان سے کتنا پیار کیا، امت سے اس کی ایک جھلک، پھر آخر میں جانوروں سے کتنا پیار کیا اس کی ایک جھلک، اور بات ختم ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے کے بعد توجہ، سنت بھی سیکھ لو اور حکمت بھی سیکھ لو۔
سرکار علیہ السلام ہمیں کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو، جوتے ہاتھ لے کے سویا مت کرو. توجہ. بظاہر اس کا مذہب سے کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ کھانے کے بعد کوئی ہاتھ دھو یا نہ دھو، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. نبی کی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ بظاہر تو نہیں نظر آتی، لیکن رسول اللہ کی محبت امت کے ساتھ کتنی ہے. کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سونا مت. اگر تمہیں ہاتھ دھوئے بغیر سو گیا تو تیرے ہاتھ کو چونٹیاں کاٹ لیں گی، تیرے ہاتھ کو چوہے کاٹ لیں گے، تیرے ہاتھ کو کیڑے کاٹ لیں گے. دیکھیے تو صحیح، ماں کی ممتا پیچھے نظر آ رہی ہے، نبی کی محبت آگے نظر آ رہی ہے. اب میں کس لیے فکر کروں آخرت کی؟ اگر میں سچا عاشق بن گیا تو جو مجھے دنیا کی چونٹی کو کاٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے جہنم کا عذاب میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس شرط یہ کہ میں ان کا وفادار ہو جاؤں. پھر آگے سن لے، آقا فرماتے ہیں سوراخ میں پیشاب مت کیا کرو. یہ آپ نے حدیث سے سنی ہوگی، سوراخ میں پیشاب مت کیا کرو. کیوں نہ کیا کرو؟ ارے سوراخ میں اگر کیڑے ہوئے چونٹی ہوئی تو پیشاب گرم ہوتا ہے، ادھر تم نے پیشاب کیا ادھر وہ جانور نکل کے تجھے کاٹ نہ لے. دیکھ رہے کتنی ممتا ہے، کتنی محبت ہے. ممتا پیچھے، حضور کی محبت آگے ہے. اس کے بعد فرمایا بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سویا کرو، اس لیے کہ اگر تو کروٹ بدلا اور گر گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کھڑے ہو کے پیجامہ مت پہنا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑے کھڑے باتھ روم میں پیجامہ پہنے گا اور بیلنس بگڑ گیا تو تیری ہڈی ٹوٹ جائے گی. ارے بڑھ کر ایک بات اور بتا دوں، فرمایا جب تو کرتا اتارا کر تو اوپر کے بٹن کھولا کر. پہلے یہ تک بتایا اوپر کے بٹن اتارتے وقت، اور جب پہنا کر تو پہلے نیچے کے بٹن لگایا کر. نیچے کے بٹن لگایا کر. کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ اگر پہلے اوپر کے لگائے گا تو بٹن اوپر نیچے لگ سکتا ہے، لیکن نیچے سے لگائے گا تو اوپر نیچے نہیں لگے گا. حضور تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، تیرے اوپر کے بٹن نیچے اور نیچے کے اوپر دیکھ کر کوئی تیرا مذاق اڑائے، میرے محبوب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. ارے لاؤ کوئی ایسا قائد جو اپنے ماتحتوں پہ اوپر اور نیچے کے بٹن کا بھی خیال کرتا ہو. تمہیں کوئی نہ ملے گا، اگر کوئی ملے گا تو صرف آمنہ کا نام ملے گا. یہ ہمارے آقا ہے، لیکن ہم نے ان سے پیار کیا کیا بھائیوں؟ ہم نے مسلموں کا دل دکھایا. آخری روایت پڑھنے سے پہلے پڑھ، ہم نے اس سے دل دکھایا. ہاں میں ان لوگوں کے سامنے تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے لیے کر رہا ہوں جو نبی کو مردہ مانتے ہیں. میں تو ان لوگوں سے تقریر کر رہا ہوں جن کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، جب تو آقا سے عشق کرتا ہے تو تجھے احساس نہیں جب تو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلم دیکھتا ہوگا تو اس وقت تو رسول اللہ کی کتنا بے چین ہوتے ہیں. میرے بھائی جب تو چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکتا ہوگا تو تیرے چہرے پہ چلنے والا وسطرہ تیرے گال پہ پاپ بھی چلتا ہوگا. پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا. میرے بھائی جب تو کسی لڑکی سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر زنا کا منصوبہ بناتا ہوگا، ارے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تیری یہ حرکات کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ابو لہب کو پیچھے چھوڑ رہے، ابو جہل کو پیچھے چھوڑ رہے. وہ تو پتھر مار کر رسول اللہ کا جسم زخمی کرتے تھے. ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے حضور کا دل زخمی کرتے، آقا کا دل زخمی کرتے. سوچو تو صحیح، نشہ کرنے والوں کو بتاؤ اپنے نبی کا دل زخمی کرتے ہو. کبھی سوچا ارے جو ماں کا دل دکھا دے، ماں کا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ایک ایک دن میں 10 مرتبہ رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اے سود کے دھندے کرنے والوں مسلمانوں، کیا تم تک اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں پہنچی کہ کعبے میں
क्या नजर थी। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं तुम्हारे अमाल हफ्ते में 2 दिन मेरे सामने लाए जाते हैं। जब मैं तुम्हारी अच्छाई देखता हूँ तो खुश होता हूँ, और जब तुम्हारी बुराई देखता हूँ मेरा दिल दुखता है। बताओ ना, हुजूर का दिल दुखाओ, हुजूर का, आका का दिल दुखाओ। ये सोच कर गुनाह छोड़ दो, जब भी गुनाह करने का ख्याल आए ये सोच के गुनाह छोड़ दो, मेरे आका का दिल न दुख जाए, मेरे सरकार का दिल न दुख जाए, मेरे आका बेचैन न हो जाए। अरे जिसने सबके दिल का ख्याल किया, हाजी कलेमा पढ़ने वाले उसके दिल का ख्याल नहीं करते। और आका क्या फरमाते, सुन लो, आका फरमाते सब बख्श दिए जाते। आप एक ही बात को सुनो, शबे बरात और शबे कद्र पर सिर्फ बख्शिश नहीं होती। आका फरमाते हर पीर और जुमेरात को तुम्हारे अमाल पेश किए जाते हैं और सब बख्श दिए जाते हैं चंद के सिवा। उनमें कौन है? फरमाया जो किसी मोमिन के लिए सीने में कीना रखते हैं वो नहीं बख्शे जाते। डालो अपने अंदर, अपने ज़मीर की अदालत में खड़ा हो और अपने आप में, मैं साहिबे कश्फ नहीं, मैं साहिबे करामत नहीं, मैं इल्मे गैब नहीं रखता, मुझे नहीं मालूम तुम में कौन क्या है, लेकिन तुम अपने आप को बेहतर जानते हो। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने आप में डूब के सुनो, तुम्हारे अंदर कीना नहीं। एक मुकर्रिर दूसरे मुकर्रिर से कीना, एक पीर दूसरे पीर से कीना, एक नाखा दूसरे नाखा से कीना, एक इमाम दूसरे इमाम से कीना, एक ताजिर दूसरे ताजिर से कीना। बख्शे नहीं जा रहे हो। सफेद कपड़े पहन के और कीमती टोपियां लगा के कोई कुछ नहीं बनता। फिरौन भी अपने सर पे बड़ी ऊंची टोपी लगाता था। आप ये समझते हो कि दाढ़ी की तराश और खराश की वजह से तुम बख्शे जाओगे? टोपियों की खूबसूरती और अमामे की खूबसूरती के पेच की वजह से बख्शे जाओगे? सब तो बद जुब्बे तुम्हें बख्शवा लेंगे। वहां जुब्बे नहीं देखे जाते, टोपियां नहीं देखी जाती, अमामे के पेच नहीं देखे जाते, न वहां मसनदें देखी जाती है, वहां दिल देखे जाते हैं। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। न वो तुम्हारे चेहरे देखता है, न तुम्हारे माल देखता है, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की लत लगाने वालों, तस्बीह घिस जाएगी, बख्शे नहीं जाओगे जब तक इस दिल को कीने से पाक नहीं करोगे। इसीलिए खानकाहों में जो अल्लाह की ज़रमें लगवाई जाती थी, सिर्फ दिल को पाक करने के लिए। खानकाहों का ये जो निज़ाम था सिर्फ दिल को पाक करने के लिए। आइए खानकाही की बात सुने, एंड की तरफ पहुंचे। बहुत बड़ा खानकाही है, बड़ा नाम है, मखदूम बिहार अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी रज़ी अल्लाह ताला। ये शरफुद्दीन यहिया मनीरी की अज़मत मुझे उस दिन पता चली जिस दिन मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सुल्तानी ने उनसे फैज़ हासिल किया। हम तो अपने मुर्शिदों के गुलाम हैं भाई, और मेरा मखदूम वो है, मखदूम अशरफ जहांगीर सुल्तानी रज़ी अल्लाह ताला, जिसको अल्लाह ने कुतबतुल कुबरा के मकाम पर फाइज किया। वो बात मैं नबी नहीं करता। उस हजरत शरफुद्दीन यहिया मनीरी से किसी ने पूछा, तवज्जो कर ले, मोमिन कौन है? तवज्जो है, बात एंड को पहुंच रही है। मोमिन कौन है? यानी ईमान वाला। ये सूफिया के गुलाम होना है तो सिर्फ सेवा ही तो सूफिया नहीं करते ना, सिर्फ सूफिया सिर्फ सेवा नहीं करते, सूफिया तो जमा भी करते हैं ना। सूफिया की सेवा याद रही, सूफिया का जमा कब करोगे? उसको कब याद? हम तो ना जमा के मुखालिफ है ना सेवा के मुखालिफ। जो बंदा नवाज ने किया, जो मखदूम साहब ने किया, जो सरकार कुल अल्ताफ ने किया, जो सरकार करीब नवाज ने किया, जो सरकार महबूब इलाही ने किया, हम तो यार के गुलाम है, तो यार के कार के भी गुलाम है। लेकिन इतना कहता हूं, सूफिया की हमें सेवा याद नहीं, सूफिया का जमा याद नहीं। जमा मतलब उनका
دلوں کو جوڑنا، ان کا اتحاد کرنا، ان کا ایک دوسرے کو ملانا. بھائیو ہم اپنے دو مریدوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ پا رہے. توجہ کریں، ہم اپنے دو مریدوں کو ان کے دل ملا نہیں پائے، ہم اپنے دو اولادوں کے دل ملا نہیں پائے. یہ صوفیہ کیا تھے؟ آئے تھے ایران سے، شیراز سے، بغداد سے، کہاں سے، اور ان اجنبیوں کو جن کی زبان بھی اپنی نہیں تھی، جن کی تہذیب بھی اپنی نہیں تھی، جن کا کلچر بھی اپنا نہیں تھا، کیا پیار پیش کیا کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ گئے، صوفیہ کے غلام بن گئے، اپنا پرانا مذہب چھوڑ گئے، صوفیہ کے غلام بن کر. غور تو کرے انہوں نے پیار کیا کیا ہوگا. تو سن لے اب ذرا، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری سے کسی نے پوچھا مومن ایمان والا کون ہے؟ اب توجہ کر لیں، ڈھونڈے ایمان کہاں ہے؟ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازابوح بلالی نہ رہی، وعیز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب بکی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. روتے رہیے بس، کیا ہونا ہے؟ شرف الدین یحییٰ منیری سے کسی نے پوچھا ایمان والا کون ہے؟ کہا ایک بڑی نشانی دے دیتا ہوں، ایمان والے کی جاؤ ڈھونڈو. کہا کیا؟ کہا جب تک اللہ کی صفت ستاری کا مظہر نہیں بنتا تب تک مومن نہیں ہو سکتا. صفت ستاری کا مظہر مطلب اللہ ستار ہے، سب کے عیب کو چھپاتا ہے. یعنی جب تک تو سب کے عیب کو چھپانے والا نہیں بنتا اس وقت تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہاں تو سب کے عیب نہیں ہے تو بھی ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. یہ حال ہے اللہ کے بندوں اور حضور کے. ایک لشکر جا رہا ہے، انسانوں سے محبت، ایک لشکر جا رہا ہے، بلکہ انسانوں کی محبت میں بات اور پیش کر دوں. میرے کہا سے 10 منٹ بچے ہیں، 4:45 ہونے میں اس وقت تک بات ختم کر دوں گا، لیکن توجہ کریں آپ. سلام دعا ہوتی توجہ فرمائیں. ایک شخص حضور نے کتنی ستاری، صفت ستاری کا کیسا اظہار فرمایا، شان ستاری کیسی بدیعت کی گئی تھی ان کے اندر. ایک شخص جوان نے زنا کی اور زنا کر کے وہ آیا، آگے کہتا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے. حضور نے میں کیوں پاک کریں، کس چیز سے تجھے پاک کریں؟ اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے. حالانکہ عالم غیب ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، پردے ڈالنے کا انداز ان سے کوئی سیکھے. حضور زنا ہو گیا، اس سے مجھے پاک کر دے. آخر چل بات کیا ہے، چل میں مفہوم اپنے انداز میں پیش کر رہا. چل بھاگ، تو نے زنا نہیں کیا ہوگا، تجھ سے ایسے کوئی کام ہوگا. نہیں حضور مجھ سے تو زنا ہوا ہے. اب پردے ڈالنے کا دوسرا انداز فرمایا، اس پہ پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا ہے کہ یہ اس دورے کی وجہ سے ایسی بات کہہ رہا ہے. صحابہ نے کہا حضور ہم نے پوچھ لیا اس کے گھر والوں سے، پاگل اچھا شراب کے نشے میں تو ایسی بات نہیں بک رہا ہے. منہ سونگا گیا، حضور یہ شراب بھی نہیں پیتا. پھر اس نے کہا حضور مجھے پاک کیجیے. آقا نے اس جوان کو کیا کہا، نادان جب اللہ نے پردے ڈالے تھے تو ڈالے رہنے دیتا ہے؟ تو نے کیوں پردے اٹھایا، اپنے آپ کے بارے میں کیوں بتایا؟ حضور اپنے گناہ کا اظہار بھی اس کو کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور ہم لوگوں کے حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کے پوچھتے بتا اس کے بارے میں کیا، بتا اس کے بارے میں کیا. اور وہ لذت آتی ہے. لوگ کہتے ہیں ارے عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں بہت فائدہ ہوگا، عبادت میں بہت تاثیر پیدا ہوگی. میں نے کہا کیا تھا، گوشت بند کر دو، انڈا بند کر دو، مچھلی بند کر دو. میں نے کہا گوشت تو بند کروا دیا آپ نے، انڈا بند کرا دیا، مچھلی بند کرا دیا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلانا کب بند کریں گے آپ؟ گوشت انڈا مچھلی کا اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن یہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلا رہے ہو اس سے اثر کہاں سے ہوگا؟ جب آپ انڈا گوشت اور مچھلی کو رکاوٹ سمجھتے ہیں قرب خداوندی میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑے مقربین تھے انہوں نے گوشت بھی کھایا، انڈا بھی کھایا، مچھلی بھی کھایا. البتہ وہ اس لیے مقرب
کرے, مسلمان کی غیبت کرے, وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. کھاؤ. کب بند کرو گے غیبت؟ کب بند کرو گے؟ آقا فرمائے ارے اللہ نے پردے ڈالے تھے تو ڈالے رہنے دیتا. پھر فرمایا اب تو نے چونکہ 4 بار اقرار کر لیا ہے تو صحابہ کو کہا جب اس کو سنسار کر دو. جب سنسار میں نام ہم کا نہیں لے رہا ہوں, ہمیں لینا بھی کیا, ہم غلام ہیں. جب تعریف کرتے ہیں تو رچ رچ کے نام لیتے ہیں, لیکن جب یہ بات بیان ہوگی تو پھر بیان کا بیان ہوگا. پھر میں جب اس جوان کو سنگسار کرتا ہوں. وہ گئے اور سنگسار کیا. جب آئے سنگسار کر کے مجرموں سے محبت دیکھی, اس کا دے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ہر جگہ خوبیوں والوں کو اپنایا جاتا ہے, عیب داروں کو کوئی نہیں اپناتا. ایک میرے نبی کی چوکھٹ ہے جہاں عیب داروں کو بھی بلا لیا جاتا ہے, دامن میں چھپا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جب لوگ پتھر مار کے سنسار کر کے اس شخص کو, جوان کو مار ڈال کر کے آئے تو لوگوں کے بدن میں خون کے کچھ چھینٹے تھے. آقا نے فرمایا فرمان کا انداز, وہ میرے فلاں کا کیا ہوا؟ وہ میرے خدا کی قسم کروڑوں زہد اور تقویٰ اس میرے پہ قربان ہے. گنہگار کے بارے میں کہتے وہ میرے فلاں کا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا آقا. جب اس کو پتھر مار رہے تھے وہ ہاتھ کیوں کر کے بھاگ رہا. جب وہ پتھر مار رہے تھے وہ سر بچا کے وجود بچا کے بھاگ رہا تھا تو سرکار نے خوش ہوئی نا, تو پھر تم نے اس کو بھاگنے دیا نا. محبت تھی, امت سے محبت, جرموں پہ پردے ڈالنے کا, تو تم نے اس کو بھاگنے دیا نا. نہیں حضور, ہم نے تو اس کو چاروں طرف سے گھیر کے سنگسار کر دیا کیونکہ آپ کا حکم تھا. فرمایا ارے بھاگ رہا تھا تو بھاگنے دیا, بھاگ رہا تو بھاگنے دیا. پھر کسی نے کہا لعنت ہو اس پر, کسی نے کہا لعنت ہو اس پر جس نے آپ کی موجودگی میں قرآن اتر رہا اس نے زنا کیا. آقا فرماتے خبردار, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اس پہ لعنت مت کرو. اس نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ مدینے والوں پہ تقسیم کر دیا ہے تو سارے مدینے والے پہ حساب جنت میں داخل کر دیا. یہ حضور علیہ السلام ہے, یہ محبت تھی, یہ ستاری کی صفت تھی. اور آخری بات جو جانوروں سے پیار ہے, لوگ آج کل کہتے ہیں وہ تو ایسے تھے, وہ تو ویسے تھے. میں کہتا ہوں یہ جو ایسے ویسے کہتے ہیں نا, یہ نبی کی گستاخی نہیں کرتے, یہ اپنا نسب بتاتے ہیں کہ یہ ہے کس کی اولاد. کیونکہ میرے نبی کو گالی صرف وہی دے گا جس کی ماں ایک نہیں ہوگی اور باپ ایک نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو نبی کو گالی دے پریشان مت ہوا کرو, سمجھ جایا کرو ہے کہاں کا, ہے کہاں کا. وہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہا تھا قرآن نے, وہ کل بعد ذالک زنین, کہ وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. تو ماں کے سینے پہ بیٹھ کر کے کہا کہ بتا میں کس کا ہوں. نہ وہ جو باتیں بتائی تھی وہ تو سب سچ ہے, 10ویں بتا. اس نے کہا اگر حلالی ہوتا تو میرے سینے پہ کیوں بیٹھتا. تیرا باپ مغیرہ, تو مغیرہ کا نہیں ہے, مغیرہ کا نہیں وغیرہ کا ہے. ہاں, تو جو ہوتے ہیں نبی کو گالی دینے والے تو پھر وہ وغیرہ ہی کیا ہوتے ہیں. اور وغیرہ میں پھر کتنے ہوتے ہیں اس کی کوئی تعداد, وغیرہ کہتے ہیں اس کو ہے جس میں تعداد کی کوئی حد نہیں ہوتی. توجہ ہے آپ کی. اس لیے دکھی مت ہوا کرو. ہمارے نبی اتنے بلند, جب ان کا خدا ان کی تعریف کرتا ہے, توریت میں ان کی تعریف, انجیل میں ان کی تعریف, زبور میں ان کی تعریف, تو کوئی کمرے میں بیٹھ کے ان کو گالی دیتا ہے تو ان کا بگڑتا کیا ہے. چاند پہ بیٹھ کر چاند پہ کوئی تھوکے, منہ پہ تھوک آئے گا, چاند کے اوپر تھوک جا. ارے جب تیرے چاند پر تھوک نہیں جا سکتا تو آفتاب رسالت پر کسی کی گستاخی کیسے جا سکتے ہیں. لیکن وہ تھے کیسے, بے مثال, بے مثل. لشکر جا رہے لشکر, ایک کتیا
کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا، یہ اپنے نبی ہے رحمت للعالمین، کیا پیار کرتے اللہ کی مخلوق سے۔ ارے بات یاد رکھنا، جب تک مخلوق سے پیار نہیں ہوگا خالق سے پیار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے صوفیہ کی تعلیم یہ ہے مجازی حقیقت کی طرف لے جائے، مجاز حقیقت کی طرف۔ اسی لیے تو اقبال جیسا کہہ اٹھا، کبھی ہے حقیقت منتظر، کبھی ہے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جو میں سرم سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نہ تو عشق میں رہی شوقیاں، نہ تو عشق میں رہی، نہ تو حسن میں رہی شوقیاں، نہ تو عشق میں رہی گرمیاں، نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز میں۔ تو جب تک مجاز تک نہیں پہنچو گے حقیقت کبھی سامنے نہیں آ سکتی۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں جب تک عشق مجازی نہیں ہوگا حقیقت کی طرف تم نہیں پہنچو گے، یعنی جب تک مخلوق سے پیار نہیں ہوگا خالق کا عشق پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو مخلوق سے پیار دیکھو، کتیا، کتے کی مؤنث کو کیا کہتے ہیں؟ کتیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دکن کی زمین ہے، یہاں ان کو سمجھانے کی کوئی ضرورت ماشاءاللہ یہاں علمی فیضان ہے حضور شیخ الاسلام امام علامہ مولانا فاروقی کا 14ویں صدی میں۔ اور پھر یہاں جو صوفیہ ہیں ماشاءاللہ ہر گلی میں بڑے بڑے اللہ والوں کے گنبد نظر آتے ہیں۔ اور جب ابھی دلی اور لکھنؤ اردو سے آشنائی کی وہ بھی ان کی ناک تک نہیں پہنچی تھی، تب بندہ نواز کے سدراز یہاں اردو کو جنم دے کر کے اپنی گود میں دودھ پلا کر کے اسے بوریاں دے کر کے جوان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور جب تھوڑا شعور پایا تو دلی پہنچی اور جوان ہوئی تب لکھنؤ پہنچی۔ یہ ہے اردو، تو یہاں اردو سمجھانا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میں کیا کہ کتیا دودھ پلالی بچوں، اور آپ اگر تجربہ ہوگا، ویسے اللہ کی مخلوق کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ کتیا جب بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو وہ دونوں پیروں کو پھیلا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ زمین پہ آڑا لیٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کے ایک دو بچے نہیں ہوتے، بچے زیادہ ہوتے ہیں، تو بچے اطمینان سے اس کے سینے سے لٹک کے دودھ، بکری جو ہے کھڑے کھڑے بھی دودھ پلا لیتی ہے، کتیا کو ایسا نہیں ہو پاتا، تو وہ اکثر لیٹ کے دودھ پلاتی۔ کتیا لیٹ کے دودھ پلائی اور مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، اور اس لشکر کی قیادت کر رہے ہیں قائد العالمین، قائد المرسلین محمد الرسول اللہ، میرے اور آپ کے نبی اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ سرکار نے دیکھا کہ کتیا دودھ پلا رہی اور لشکر قریب آ گیا، تو اب جیسی لشکر گزرے گا تو کتیا اٹھ کر آ جائے گی، بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا۔ آقا نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ راستہ بدل دو، راستہ بدل دو تاکہ کتیا کے بچے پیٹ بھر کے دودھ پی لے، اور فرمایا میں کہہ رہا ہوں راستہ بدل دو۔ تو جو ان لوگوں نے سنا باقی اپنے صحابہ کو کتیا کے پاس کھڑا کیا اور کہا اب جو میرے بعد لشکر کا فرد آئے یہاں تمہاری ڈیوٹی ہے، ان سے کہو کہ راستہ بدل تو یہاں کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا۔ کتیا کی خاطر اپنے صحابی کی ڈیوٹی لگائی تاکہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھینا جائے۔ یہ رحمت اللہ ہمارا نہ لاؤ کوئی لا کے بتاؤ، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور اگر میں سب کچھ نہ کہتے ہوئے بس اپنے امام کے انداز میں اتنا کہہ دوں کہ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے بھی سب کو چن کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور کی آمد کا جشن منائیے، خوب منائیے۔ آخری کے 2 منٹ، اب تک آپ کا وقت تھا، 2 منٹ میرے۔
دو منٹ میں توجہ، میلاد مناتے تھے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، جلوس نکالتے وہ نکالتے رہے، جھنڈیاں لگاتے تھے لگاتے رہے، کنکمے باندھتے تھے باندھتے رہے، جو کرتے تھے جائز سب کرو، لیکن اب سنو میلاد اس طرح بھی مناؤ کہ جیسی چاند نظر آئے ہر امتی کم سے کم 1000 مرتبہ آقا علیہ السلام پہ درود پڑھے۔ نمبر 2، حضور کی آمد ہوئی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن اس میں جو وسیلہ بنے وہ 2 ہستیاں، ایک کو سیدنا عبداللہ کہتے ہیں، ایک کو سیدہ آمنہ کہتے ہیں۔ باپ اور ماں ہونے کی حیثیت سے ان سے بڑے ماں باپ دنیا میں کوئی نہیں ہے نا۔ تو حضور کے والد اور والدہ کے نام سے بیواؤں کو ان 12 دنوں کے اندر کپڑے، دوپٹے، کچھ ان کی مدد کی، کیونکہ میں نبی کی امی جان کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتا، وہ تو جنت میں آرام کر رہی ہے نا۔ تو حضور کی امی کو تحفہ کیا دینا ہے؟ بیواؤں کی خدمت کرو حضور کی امی کے ایصال ثواب کے نام سے۔ اپنی ماؤں کے نام سے تو بہت ایصال ثواب کیا، ارے جس نے ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت سمیٹ کے رکھی، اس کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کون کرے گا؟ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو میرے نبی کے ماں باپ کا نام لے کے دعا کرنا، اگر نہ قبول ہو تو پھر کہنا۔ تو اس لیے حضور کے والدین کے نام سے ایصال ثواب۔ اور تیسری چیز کسی بھی سنی عالم دین کی کوئی سیرت پر کتاب مختصر میں مل جائے تو اس کو غیر مسلموں کے درمیان تقسیم کرنے کی کوشش کرنا۔ ہو سکے تو ایک کتاب ہے جو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی تصنیف ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ حضور کی شان رحمت للعالمین کا آخری تک شروع سے آخر تک تذکرہ ہے۔ اس کتاب کو اگر ہو سکے تو تقسیم کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو غلط فہمیاں پڑ رہی ہیں اس غلط فہمی کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ آخری بات یہ کہ یہ جو میلاد شریف کا سال آ رہا ہے، یہ 1499 یہ ولادت کا جشن ہوگا، 1499 یہ عید میلاد النبی کا جشن ہوگا۔ آئندہ سال جو 2025 میں میلاد آئے گا وہ 1500 سالہ جشن ہوگا میلاد کا۔ تب حضور کی پہلی میلاد تو سرکار آمنہ نے منائی، سرکار عبد المطلب نے منائی، ہم اس وقت نہیں تھے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب کہ ہمیں 1500 سالہ جشن منانے کا موقع ملتا ہے۔ جب 1600 سالہ ہوگا تو اس وقت ہم نہیں رہیں گے۔ یقینی طور پر آسان یہی ہے، اگر اللہ رکھے تو اس کا کرم ہے، لیکن نہیں ہے، زیادہ تر لوگ نہیں رہیں گے، ایک صدی چاہیے نا۔ تو 1500 سالہ جشن جب مناؤ گے جو کرنا ہے سب کرنا، لیکن فقیر کے یاد ابھی سے اس پہ اعلان کرتا ہوں کہ 1 سال ابھی پورا موجود ہے، بلکہ 1 سال اور آدھا مہینہ ابھی پورا موجود ہے، یعنی 12.5 مہینے آپ کے پاس موجود ہے۔ کرنا کیا ہے؟ 1500 سالہ جشن میں جو تم نے کرنا ہے سب کرو، لیکن ہر گاؤں میں میلاد النبی کے نام سے مسجد بناؤ۔ ایک مسجد ہو سنیوں کی جس کا نام ہو میلاد النبی یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم رہیں گے نہ رہیں گے، آنے والی نسلیں کہیں گی جب 1500 سالہ جشن آیا تھا میلاد کا تو ہمارے بزرگوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی حضور کو تحفہ دینے کی نیت سے۔ تو انشاءاللہ پورے ہندوستان کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں جب میلاد مصطفیٰ مسجد ہوگی تو کچھ یادگار، جھنڈیاں پھٹ جاتی ہیں، جھنڈے پھٹ جاتے ہیں، کنکمے بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ مسجد جو میلاد کے نام پہ قائم ہوگی انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی اور حضور کو خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس کی تیاری ابھی سے کیجیے، اور جلوس کے نام پہ جو ڈھول بجاتے ہو، ناچتے ہو اور ڈی جے بجاتے ہو، خرافات کرتے ہو، یہ سب مت کیا کرو، بلکہ کوشش کرو جلوس میں ایسے نکلو کہ ہمارے چلنے کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے۔ جب غلاموں کا چلنا اس شان کا ہے تو آقا کے چلنے کا عالم کیا ہوگا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ 9 اور 10 نومبر کو انشاءاللہ حیدرآباد کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ کون سی عید ہے؟ عید کا میرا میں ہر سال ہوتا ہے۔ 9 کو عورتوں
کے لیے ہوگا اور 10 کو مردوں کے لیے ہوگا. آپ اس میں ضرور تشریف لائیں. اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ رات میں بھی یہاں سے قریب میں کوئی علاقہ ہے جڑ چلنا, وہاں پر بھی انشاءاللہ فقیر قادری کو دعوت ہے. رات میں انشاءاللہ فقیر بیان کرے گا. اگر آپ کو وقت ہو تو آپ وہاں بھی شرکت کریں اور انشاءاللہ وہاں بھی ملاقات ہوگی. السلام.